बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है और कल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हैसियत है वो एक सेशन कोर्ट के बराबर कर दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरकार जस्टिस मंसूर अली शाह और इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकने का सौदा कर लिया है उन्होंने, और इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान बनने से रोकने का सौदा कर लिया है। इसके एवज उन्होंने क्या हासिल किया, आज इस पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे क्योंकि आईनी तरमीम पेश की जा रही है और तालीमी इदारों में एहतजाज जारी था। 2 रोज़ के लिए पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी गई है। और भी बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं आपके लिए हमारे पास। किस तरीके से आला अदलिया को नुकेल डाली जा रही है और पाकिस्तान में एक जमहूरी आमरीत कायम करने का अब आखिरी जो मरहला है वो कल और परसों पाए तकमील को पहुंच जाएगा। जुम्मा और हफ्ता इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख में बहुत स्याह दिनों के तौर पर याद रखे जाएंगे, ये कहना है ज़राए का। मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरकार सौदा कर लिया। इसके इवज़ इन्हें वफाक में क्या कुछ मिलेगा, इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ मिलेगा और बलूचिस्तान में क्या कुछ मिलेगा, इस हवाले से ताहाल सब जो वादे और मुआहदे हैं वो सीगा राज में हैं। जस्टिस यहिया आफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने पर इत्तफाक कर लिया गया है। जस्टिस यहिया आफरीदी ने आला अदलिया के ख़िलाफ़ और इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का जस्टिस फायज़ ईसा जैसा साथ देने का खुफिया मुआहिदा भी कर लिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। बहुत खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन। आज इनकी तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और इस पर अपने तासुरात का इजहार भी करना है। आला अदलिया को किस तरह जाल में फंसाया जा रहा है, इसकी तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम आपको ये बता दें कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बड़ा इंकशाफ किया था कि ये जो आईनी तरमीम है पाकिस्तान को एक पिंजरा बनाने की और वज़ीर आज़म को हिटलर जैसे इख्तियारात देने की, उसको 3 मराहिल में करने का फ़ैसला किया गया है। हमारी पिछली वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं, वही फ़ैसला अब अनाउंस हो गया है। पहले मरहले में आला अदलिया को बेड़ियां डाली जाएंगी और जो इंडिपेंडेंट जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, दोनों का रास्ता रोका जाएगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर ना पहुँचें। इसके साथ साथ नाज़रीन जो नए जजेस की तकर्री है और तबादला है उसका इख्तियारात भी जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट को मुश्तरका तौर पर दे दिया गया है और जो आईनी केसेस के लिए बेंच बनाने का इख्तियार है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उस 3 रुकनी कमेटी से छीन कर वो भी पार्लियामेंट और जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। अब हुकूमत से मुतालिक या पार्लियामेंट से मुतल्लक या किसी भी सियासी और आईनी मामले से मुतल्लक जो भी दरख्वास्त आएगी उसका जो बेंच और उसका जो डिवीज़न तैयार होगा वो चीफ जस्टिस फैसला नहीं करेगा कि इस केस को कौन से जजेस सुनेंगे, यानी बेंच कौन तश्कील देगा, वो जुडिशल कमीशन तश्कील देगा और पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो मुश्तरका तौर पर तश्कील देगी। यानी जिनके खिलाफ केस होगा वो वही बेंच बनाएंगे। तो जो इंसाफ होगा वो आप समझ सकते हैं। जब यही हुकूमत, जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट मिलकर नए जजेस का तकर्रर करेंगे,
جو نئے چیف جسٹس کا تقرر ہے وہ ایک 3 رکنی پینل میں سے کیا جائے گا، جو 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے۔ اس وقت 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ تو یعنی فوری طور پر جسٹس منصور علی شاہ سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اسی ایک ہی جھٹکے میں ساتھ ہی جسٹس منیب اختر سے بھی جان چھڑوا لی گئی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مولانا نے جو خوفناک قسم کی ترمیمیں تھی ان کے بارے میں یہ کہا کہ آپ انہیں دوسرے مرحلے پر لے جائیں تاکہ میری کچھ فیس سیونگ ہو جائے۔ اب منصوبہ کیا ہے ناظرین؟ منصوبہ یہ ہے کہ مولانا ان ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو بیڑیاں ڈلوا دے گا، ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوں گی، اور ان کو اچھی طرح جب جکڑ دیا جائے گا، جب سپریم کورٹ کی آزادی ختم ہو جائے گی، سیشن کورٹ جیسا لیول ہو جائے گا سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹس کا، تو پھر اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اپنی 2/3 اکثریت میں جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، جو اسے مولانا سے 8 MNA چاہیے یا چند سینٹرز چاہیے، پھر وہ اپنے طریقے سے یہ سیٹیں بھی مینج کر لے گی۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل قرار دیا جائے گا، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک بنوا لیا جائے گا۔ آج چھوٹا فارورڈ بلاک بنا ہے چونکہ اتنی ضرورت نہیں ہے، مولانا کی طرف سے ووٹ آ رہے ہیں۔ اگلے فیز میں پھر بڑا فارورڈ بلاک بنایا جائے گا، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے انہیں سپریم کورٹ سے جو مستقبل میں ریلیف ملنے کے اور اعلیٰ عدلیہ سے اور ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا تھا، یہ سارا ریلیف جب بند ہو جائے گا تو پھر پی ٹی آئی میں بہت بڑا فارورڈ بلاک دھونس اور دھاندلی کے ذریعے بنا لیا جائے گا۔ اس نئے فارورڈ بلاک کے ذریعے پھر اگلی 2 ترمیمیں کی جائیں گی، جس کے بعد جو پاکستان ہے ایک مکمل طور پر مصر بن جائے گا، جس کا ہم آپ کو عرصہ دراز سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ مرحلہ وار مصر بنانے کی طرف اب وہ گئے ہیں۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ تو ملا بھی عقل والوں میں شامل جب ہو گئے ہیں تو 100 بھیس بنا لیے گئے ہیں، اور بڑے مرحلہ وار انداز میں بیڑیاں اور جکڑ بندیاں کی جا رہی ہیں اعلیٰ عدلیہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مینڈیٹ کو جو 8 فروری کا مینڈیٹ تھا، جس کی بحالی کا چانس تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کے منصب پر آ جاتے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے جو اسٹینڈ لیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ جب یہ اپنا فائز عیسیٰ سے جان چھوٹ جائے گی تو پھر جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ انصاف کرے گی، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ہی بڑا حملہ، بڑا شب خون مار دیا گیا ہے، اور مولانا نے اس میں ہر طرح کی سہولت کاری کی ہے۔ کیا کیا فیصلے ہوئے، انہیں کیا کیا حصہ دیا جائے گا، اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا نے اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے فوری طور پر کچھ بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اگلی ترامیم بھی کر لیں گے دوست دھاندلی کے ذریعے، تو پھر ہم آہستہ آہستہ جب آپ پوری گرپ کر لیں گے سسٹم پر تو پھر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک جو بھی انہیں مفادات دیے جائیں گے وہ انڈر دا ٹیبل ہوں گے، یعنی وہ اعلانیہ جا کر حصہ نہیں بنیں گے حکومت کا۔ یہ تاحال طے ہوا ہے، لیکن مولانا کا اب اعتبار بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا زور دے رہے تھے پہلے روز سے کہ میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث نہیں ہوں گا۔ پہلے روز سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی خاص جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنے کی سازش میں شامل نہیں ہوں گا۔ لیکن آج کی جو تازہ ترین خبر ہے کہ جو جس مسودے پر اتفاق رائے کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور اس کے ذریعے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جائے گا وہ ٹارگٹ پی ٹی آئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں۔ بہت ناظرین خوفناک صورتحال ہے، چونکہ سخت رد عمل کی توقع ہے حکومت کو اس آئینی ترمیم کے خلاف۔
عوام کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے اور خود وکلا کمیونٹی اور جج صاحبان کی طرف سے۔ تو اس لیے کل جو ہے جو تعلیمی ادارے ہیں پنجاب کے، وہ تمام تعلیمی ادارے اسلام آباد کے بھی بند کر دیے گئے ہیں، اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ صرف یہ بند نہیں کیے گا کہ یونیورسٹیاں اور کالج ہیں، بلکہ اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی پنجاب میں 2 روز کے لیے یعنی جمعہ اور ہفتہ 2 دن کے لیے دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اتوار ہے، ویسے ہی چھٹی ہوگی، کیونکہ کل پی ٹی آئی نے نماز جمعۃ المبارک کے بعد پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ کل وکلا بھی سڑکوں پر ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور مارچ کریں گے شاہراہ دستور کی طرف، جہاں سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ کل صبح ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، وہاں سے یہ ترمیم منظور کی جائے گی، پھر سینٹ میں پہلے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد رات کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور پھر قومی اسمبلی میں پیش کر کے ایک ہی دن میں منظور کروا لی جائے گی۔ اگر مناسب انہوں نے سمجھا تو اسے ایک دن بعد یعنی کل سینٹ کا اجلاس ہوگا اور پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، یعنی پھر یہ 2 دنوں میں منظور کروا لی جائے گی۔ اب ناظرین آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پی ٹی آئی میں غداروں کا ٹولہ ہے، جو حکومت پر، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے، انہوں نے پوری سہولت کاری کی۔ عمران خان نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے، ڈی چوک پر احتجاج کرنا ہے، اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھنا ہے جب تک آپ 2 کام نہیں کروا لیتے۔ ایک یہ کہ اعلیٰ عدلیہ کو سیشن کورٹ بنانے والا جو آئینی ترمیم ہے بنانے والی، اس کا آپ راستہ نہیں روک لیتے، آپ نے اس وقت تک وہاں دھرنا دینا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنے کی سازش کا خاتمہ جب تک نہیں ہو جاتا تو آپ نے وہاں سے نہیں اٹھنا۔ یہ دونوں کام اب ہونے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں کام کروانے میں سب سے بڑے سہولت کار 2 لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، جنہوں نے جب ان کا 30-40 ہزار کارکن اسلام آباد میں ڈی چوک پہنچ چکا تھا، انہوں نے ایک سازش میں شریک ہو کر خود غائب ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کو بھی واپس جانا پڑا۔ پہلا نمبر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، اور دوسرا چیئرمین بیرسٹر گوہر، ایک میر جعفر، دوسرا میر صادق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، اور اس دوران عمران خان کو بند کر کے، ان کی رسائی ختم کر کے، اپنی قیادت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو باقی قیادت تھی اسے بھی مفلوج کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کس جوش و جذبے سے باہر نکلتی ہے۔ اگر کل کوئی ایسی صورت پیدا کر دی پی ٹی آئی والوں نے کہ حکومت یہ جو ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے اس سے گھبرا جائے تو آخری چانس ہے، وگرنہ اگر یہ ترمیم ہو گئی تو پی ٹی آئی والے یاد رکھیں کہ پھر ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اور عمران خان کے خلاف پھر جس طرح کے کیسز چلیں گے، اور پھر جس طرح انہیں پورے 5 سال اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی کے اسیر لوگ ہیں وہ بھی جیلوں میں رہیں گے، اور فارم 45 کے حوالے سے جو انہوں نے توقعات باندھی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پھر خیبر پختونخوا میں بھی ایک بڑا فارورڈ بلاک بنے گا، اور وہاں سے بھی پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ اگر یہ فارورڈ بلاک نہ بن سکا تو پھر وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ بڑی ناظرین خوفناک صورتحال ہے۔ آج سارا دن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا رہا، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پورے ملک میں شدید احتجاج کیا ہے اسٹوڈنٹس نے۔ اسٹوڈنٹس جن کے پاس نہ کوئی قیادت تھی، نہ ان کو اس چیز کا کوئی تجربہ تھا، وہ ایک ملک گیر احتجاج کرنے میں کامیاب رہے، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کی لیڈرشپ کی غداری کی وجہ سے، خاص طور پر جو 4-5 کا ٹولہ ہے غداروں کا ٹولہ، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو ساری اسٹریٹ پاور ہے وہ غیر مؤثر اور غیر فعال ہو کر رہ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا جو منصب ہے وہ آئین کے مطابق جس کا حق تھا جسٹس منصور علی شاہ کا، ان سے چھینا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر جو پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دن ہیں وہ مزید خوفناک ہو جائیں گے۔ اگر انہیں 8 فروری کا مینڈیٹ نہیں مل سکا تو اگر 5 سال بعد جو عام انتخابات ہوں گے،
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا اس میں انہیں کامیابی مل سکے گی؟ ان نئے عام انتخابات کا جو 5 سال بعد ہوں گے وہ پھر کیا فارم 45 پر نتیجہ جاری ہوگا یا پھر اپنی من مرضی کا فارم 47 ڈکلیئر کر دیا جائے گا؟ عمران خان بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کو بالکل ایک ماتحت عدالت بنا دیں گے، جو حکومت کی ماتحت ہوگی، جو اسٹیبلشمنٹ کی ماتحت ہوگی اور جو پارلیمنٹ کی ماتحت ہوگی۔ ایک آمریت مسلط ہونے جا رہی ہے کل سے پاکستان میں، ویسی ہی آمریت جس طرح کی جو مصر کے صدر محمد فتح السیسی ہیں انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے۔ وہ تو چونکہ عامر ہے، وہ خود میدان میں آ گیا ہے اور اس نے اخوان المسلمون کو تاخت و تاراج کر کے بلڈوزر کے نیچے دے کر اپنے ملک میں اپنی رٹ قائم کر رکھی ہے۔ اسی طرح کا سلوک اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، وکلاء کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور حضرت امام حسین کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا، کہ آپ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی بڑی قربانی آپ کو دینا پڑے گی۔ آپ جلدی اٹھیں گے تو چھوٹی قربانی دینا پڑے گی، کچھ وقفے کے بعد اٹھ جائیں گے تو آپ کو درمیانی قربانی دینا پڑے گی، اور اگر آپ دیر سے اٹھیں گے تو پھر بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ پی ٹی آئی نے، قوم نے، وکلاء نے، عدلیہ نے اٹھنے میں دیر کر دی ہے، اس لیے اس بار انہیں بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ اب یہ تحریک جو شروع ہونے جا رہی ہے یہ طے ہے کہ جس طرح کی یہ ترمیمیں لا رہے ہیں تحریک تو چلے گی، وکلاء بھی تحریک چلائیں گے، پی ٹی آئی بھی تحریک چلائیں گے، لیکن جو قربانی تھوڑی قربانی دے کر آج سے 2 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے یا 4 روز پہلے جو کام ہو سکتا تھا اب وہ بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ کیا ہم اور قوم اس کے لیے تیار ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ خود پی ٹی آئی کی صفوں میں گھس بیٹھ ہو چکی ہے، لوگ ان کے ٹوٹ چکے ہیں جو کل ہمیں اور آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور جب یہ ترمیم ہو جائے گی، یعنی پہلی ترمیم، جس طرح کہ ہم آپ کو رپورٹ دے چکے ہیں کہ جب پہلی ترمیم ہو جائے گی پھر پورا کنٹرول حاصل کیا جائے گا، جب کنٹرول حاصل ہو جائے گا تو پھر اس سے اگلی ترمیم کروائی جائے گی، اس کے بعد مزید کنٹرول سخت ہو جائے گا اور پھر ایک اور ترمیم ہوگی، یعنی 26ویں، 27ویں اور 28ویں 3 ترمیموں کا پلان ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، ایکسکلوسیو رپورٹ دی تھی ہم نے آپ کو، اور آج پھر وہ دہرا رہے ہیں کہ ایک ترمیم پہلی یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے پر کاٹ دیے جائیں، ناخن کاٹ دیے جائیں، دانت نکال دیے جائیں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے، اور دوسرے مرحلے میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان پر پھر حملہ ہوگا، ان کے حوالے سے آئیں گی، فوجی عدالتوں والی آئیں گی، افواج پاکستان سے متعلق آئیں گی، اور بھی مختلف جو پاکستان میں اس کا میڈیا کا جو گلا گھونٹا جائے گا اس کے حوالے سے ترامیم آئیں گی، اور مزید ترامیم بھی آئیں گی۔ اس سے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہے پاکستان میں اپوزیشن، پاکستان کے وکلاء اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی اس کی تفصیل لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔